On behalf of Sitwat Nabi from Delhi, I present to you the architect of her imagination. My father, Mr. Anisun Nabi, or Abbu as I affectionately call him, stands as a profound source of inspiration in my life. His journey as a writer is akin to that of a traveler on an endless odyssey through time, weaving narratives that transcend the boundaries of generations. From my earliest childhood memories, I recall being captivated by the enchanting worlds he conjured while tucking me into bed. Even today, I find myself immersed in the magical realms he has crafted, yearning to remain lost in the rich tapestry of his imagination. The impact of his writings is remarkable. He possesses a remarkable ability to articulate complex, nuanced realities through the simplest of paradoxes. This gift not only gives voice to one's innermost thoughts, but also exemplifies the true beauty of the naturalist he embodies. His words resonate deeply, reflecting the intricacies of life with clarity and grace. The creative legacy of an artist is indeed eternal, and my father's contributions to Urdu literature stand as a testament to this enduring power. His stories have touched countless hearts and minds, leaving an indelible mark on the literary landscape. I extend my warmest congratulations to Abbu on the publication of his latest work, Abad Kharabe, a milestone that marks another chapter in his illustrious journey as a storyteller. Thank you. इसम नासिर की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है एक अफसाना जिसका उन्वान है वो। ये दूसरी किस्त है और आखिरी किस्त, जिसे हमने किताब आबाद खराबे से अखज़ किया है। अफसाना निगार हैं अनीसुन नबी। तो पेश खिदमत है वो की दूसरी किस्त। सुल्तान की नज़र कबीर पे पड़ी जो अपनी खिड़कियां बंद कर रहा था। क्या नाम है इसका बताएं ना, 5 साल बाद आज देख रही हूँ। सुल्तान अपने जहन पर जोर देने लगा, क्या जो नाम है इसका, खैर छोड़ो। तो फैली इसे घेरे हुए थे, उनमें ताबेदारी का मुकाबला हो रहा था। नारे बुलंद हो रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक साफ सुथरी सफ़ेद सी गाय लाई गई। कैमरामैन गाय और लीडर को शूट कर रहा था। नारों की गूंज से पूरा माहौल गुमाया हुआ था। वो नारे जिनका हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं। औरतें श्रद्धा से गाय को प्रणाम कर रही हैं। लीडर को गाय की दुम की तरफ लाया जाता है। लाइव शूटिंग जारी है। पुलिस अहलकार लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं। कैमरामैन फ्रेम सेट कर चुका है। विधायक गाय की दुम उठने की इंतज़ार में चौकन्ना होकर गाय के पीछे खड़ा है और अपने सफ़ेद कुर्ते पैजामे समेटकर दोनों हथेलियों को चुल्लू बनाकर गाय के उज़्वे मखसूस को अकीदत से देख रहा है। ये लीडर कर क्या रहा है? अपनी गांव माता के मूतने का इंतज़ार कर रहा है। या अल्लाह, ये आदमी गाय की मूत पिएगा? रज़िया ने मुंह बनाकर कहा, छी 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 छी। चुप, एकदम चुप। सुल्तान ने रज़िया को डांटा। हजारों साल की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को अपने श्रद्धा से आज के दौर में जिंदा कर रहा है, और तुम छी 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 कर रही हो।
اوکے بابا اوکے. میں اسے اشرف المخلوقات سمجھ بیٹھی تھی. سوری. لیکن یہ تو بتائیں کہ لیڈر کو کیا پتا کہ گائے ابھی پیشاب کرے گی. رضا کی حیرت بڑھی. وہ ابھی ہی موتے گی. یہ کوئی عام گائے نہیں ہے. ڈاکٹر کی ہدایت پر اسے چارہ پانی دیا گیا ہے اور ڈاکٹر نے اس کے کار خاص کا یہی وقت بتایا ہوگا، ورنہ قیاس کی بنیاد پر اتنا بڑا لیڈر اپنا وقت برباد کیوں کرے؟ گائے دم اٹھاتی ہے. گائے کا مالک لیڈر سے کہتا ہے ودھائک جی سمے ہو گیا، سامنے آئیے. گائے کی پیشاب چھر چھراتے ہوئے نکلتی ہے. لیڈر چلو میں پیشاب لے کر گھٹا گھٹ پینے لگتا ہے. تالیوں اور نعروں سے پوری فضا گونجنے لگتی ہے. کیمرہ مین ایکشن مین آ جاتا ہے. بھیڑ طفیلیوں کے زوردار نعروں کا ساتھ دیتی ہے. لیڈر کا چہرہ اور کپڑے گائے کے پیشاب سے بھر جاتے ہیں. پیشاب پیتے ہی لیڈر عوام کا ہاتھ کے اشارے سے آشیرواد دیتا ہے. مسکراتا ہے اور اس سے پہلے کہ قے ہو جائے کار پہ بیٹھ کر جلدی سے چلا جاتا ہے. کار پر بیٹھتے ہی ایک طفیلی کو بوتل کھولنے کا آرڈر دیتا ہے. سارا بوتل حلق میں انڈیل دیتا ہے. لیڈر کا سیکریٹری فخر اور اعتماد سے کہتا ہے ودھائک جی اس چھیتر کی جیت اب نشچت ہے. نشچنت ہو کر آرام کریں کیونکہ مود پی کر اپوزیشن کو آپ نے مات دے دی ہے. دوسرے دن بازار سے سبزی لے کر جاتے ہوئے سلطان کی نظر کبیر پہ پڑتی ہے جو پہاڑی ڈھلان سے اترتے ہوئے خاصا فریش نظر آ رہا تھا. یوکلپٹس سے گھری ہوئی وادی کا منظر احمد فراز کی غزل جیسا لگ رہا تھا. سلطان نے پوچھا کبیر صاحب کل یہاں کا پورا علاقہ لیڈر کے جلوس پہ امٹ پڑا تھا لیکن میں نے گھر کی کھڑکی بند کرتے ہوئے دیکھا آپ کو. کبیر نے سوال کے جواب میں کہا جی. صرف جی؟ آپ جواب دینا پسند نہیں کرتے کیا؟ میں سوال بھی پسند نہیں کرتا. انرجی برباد ہوتی ہے. عقل مند ہمیشہ نتیجہ خیز کام کرتے ہیں. خواہ مخواہ کی بات چیت اور مباحثوں سے پرہیز کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے ذہن پہ زور کیوں نہیں دیتے کہ ایک آدمی بھیڑ کا حصہ بننے کے بجائے اپنی کھڑکی بند کیوں کر لیتا ہے؟ وہی تو جاننا چاہتا ہوں. کیوں؟ سلطان اصرار کرتا ہے میں اس نئی ہوا کا ہی مخالف ہوں جو کچھ دنوں سے ہماری فضا کو مقدر کیے ہوئے ہے. اس ہوا میں بہت سی دھول اڑ رہی ہے. نظریات کی دھول، تصورات کی دھول، امیدوں کی دھول. ایسی دھول سے باغ کے پھول کملا رہے ہیں، مرجھا رہے ہیں. جدھر دیکھتا ہوں ادھر بے عقلوں پر کم عقلوں کا تسلط نظر آ رہا ہے. ایک شور ہے جو ہر سو برپا ہے. ایسی حقیقت کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کبھی تھی ہی نہیں
جو کبھی پوری ہوئی نہیں اور ہوگی بھی نہیں۔ لوگ ایسے خوابوں میں الجھا دیے گئے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں، اور اس سچائی سے چوک رہے ہیں جو سدا سے ہے اور سدا رہے گی۔ پروگرامنگ کا زہر سب کے دماغ میں سرایت کر گیا ہے، اس لیے میں ایسی ڈرامائی جمگھٹوں میں وقت جیسا انمول اثاثہ برباد نہیں کرتا۔ وہ سچائی ہے کیا؟ دیکھیے سلطان صاحب، مجھے خاموش رہنے دیں، ان باتوں کا نہ کوئی حل ہے نہ حاصل۔ آپ لوگوں کو صرف باتیں کرنے کا چسکا ہے، پوری فضا باتوں سے گونج رہی ہے، صرف باتوں سے۔ پلیز کہیں کبیر صاحب، شاید آپ کی باتیں فضا کے بجائے ہمارے ذہنوں تک پہنچیں۔ وہ سچ ہے، آج جو ہے اسے دیکھیں، اسے دیکھنا، اس سے جڑنا، جو نہیں ہے اس کا تو گلے سے اتار کر پھینکنا۔ وہ ماضی کا خبط ماضی ہے نہیں، ماضی نہیں، گزر گیا، لیکن لوگ ماضی کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ ملاوٹ بھرا ماضی، اسے کس شدت سے سنبھالے ہوئے ہیں، جیسے ہیرے جواہرات۔ ماضی راکھ ہے، لوگ اسے ڈھو رہے ہیں جیسے کوئی لاشوں کو ڈھوئے۔ مستقبل کی امید میں الجھنا دوسری حماقت ہے۔ شیخ چلی ہو گئے ہیں سب، وہ سوچ رہے ہیں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، کتنے خواب پھیلاتے ہیں، ان کے جال بنتے ہیں۔ ماضی جو گزر گیا کبھی آئے گا نہیں، مستقبل جو ابھی آیا نہیں، لیکن ان دو چکیوں کے بیچ حال کا جو چھوٹا سا لمحہ ہے وہ دبا جا رہا ہے۔ ماضی اور مستقبل کے درمیان انسان پھنسا جا رہا ہے۔ ماضی کا دکھ اور مستقبل کے خوف سے جو آزاد ہو گیا وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ کبیر خاموش ہو گیا۔ سلطان اس کے مزید بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن کبیر چلا گیا۔ کبیر کہتا ہے، ماضی بھول جاؤ، ماضی کو کوئی کیسے بھولے؟ ماضی تو نظر آتا ہے۔ وہ کس ماضی کی بات کر رہا ہے؟ خیر، پہلی بار کبیر کچھ کھلا تو کبیر کے فلیٹ کی مرمت اور رنگ آمیزی دیکھ کر پڑوسی حیرت میں تھے، اور شام کو جب قیمتی فرنیچر گاڑی سے اترے تو بروکر آکاش، شہزادہ اور کئی لوگوں کی آنکھیں چندیا گئی۔ پورے علاقے میں کبیر کی شاہ خرچی کے چرچے پھیل گئے۔ شہزادہ جو نسلاً غریب اور تازہ دم حاسد ہے،
اس نے تو زبان کے سرپٹ گھوڑے کو بے لگام کر دیا۔ میں تو کہتا ہوں یہ آدمی کوئی اسمگلر ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہیکر ہو۔ شہزادہ کی بہن رانی نے لقمہ دیا۔ بابو رام چائے والے نے ملکہ اور پرنس کو چائے دیتے ہوئے کہا، کچھ بات تو۔ کچھ بات تو ہے۔ بازار میں کسی چیز کے بھاؤ تو کرتا ہی نہیں اور دیکھنے میں لگتا ہی نہیں کہ 50-55 کا ہے۔ شہزادہ بول اٹھا، ایک نمبر کی کمائی میں ایسے ٹھاٹ باٹ اور چہرے کی چمک دمک تو میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ بابو رام چائے والا اس کی حمایت میں سر ہلانے لگا۔ شہزادہ اخلاقی سطح پر اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ اس کا باپ شاہ جہاں سرکاری ملازم تھا، لیکن اپنی ساری آمدنی کا گانجا پینے اور پلانے میں اڑا دیتا۔ بیوی تنگحالی سے زبان کھولتی تو کتوں کی طرح اسے پیٹتا۔ خود کو اکثر شاندار محسوس کرتا۔ اپنے تصوراتی غرور کی وجہ سے بچوں کے نام بھی اس نے شاندار رکھے، شہزادہ، رانی اور پرنس، لیکن تینوں بستی والوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے۔ ایک دن پرنس نے سناٹا دیکھ کر کبیر کے گھر پر گھسنے کی کوشش کی تو اسے دروازے کے کرنٹ کے جھٹکے لگے۔ شہزادہ نے شہزادی اور ملکہ کے ساتھ کبیر کے دروازے پہ ہنگامہ شروع کر دیا۔ کبیر نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ پہ پستول دیکھ کر تینوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسرے دن شہزادہ کے ساتھ پولیس انسپکٹر آیا اور لائسنس کے کاغذات دے کر کبیر سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ اس کے بعد پورے علاقے میں بات پھیل گئی، کبیر کے پاس پستول ہے۔ چور اچکوں کے علاوہ پیشہ ور چندہ بازوں کی ٹولی بھی کبیر کے دروازے سے دور رہنے لگی۔ کئی ہفتے گزر گئے لیکن کبیر کے متعلق کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ سب سے زیادہ الجھن تھی رضیہ کو، کیونکہ کبیر کی جاسوسی پوری یکسوئی سے وہ کر رہی تھی۔ ٹی وی ڈراموں میں کٹوتی کر کے زیادہ تر بالکونی میں بیٹھی رہتی۔ رضیہ کو بالکونی میں دیکھ کر سلطان نے پوچھا، آج وہ نظر آیا؟ ابھی شام کی سیر کو نکلے گا، وقت کا پابند ہے۔ وہ دیکھیے نکلا ہے، 1.25 گھنٹے بعد اپنے گھر واپس آ جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں صحت لگ بھگ آپ ہی کی عمر کا ہوگا، پیٹ اندر سینہ باہر اور ایک آپ ہیں، توند کے بوجھ سے ہانپتے رہتے ہیں۔ ارے یار، اس کی اور میری زندگی میں کافی فرق ہے۔ میں ہر طرح کی ذمہ داری سے دبا ہوا اور وہ ہر ذمہ داری سے آزاد۔ 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن روم میں رہتا ہے، دنیا کی ہر نعمت آن لائن اس کے گھر پہنچ جاتی۔ ہاں، یہ بات تو آپ کی درست ہے۔ رضیہ اس کے متعلق بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ دولت مند ہونے کے علاوہ شریف بھی ہے۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کی وجہ احمدی آپا کے شوہر کے ذریعہ اللہ رکھے اس کے گھر کھانا پکانے کا کام کرتی ہے۔ کون اللہ رکھی؟ کون؟
اللہ رکھی کون؟ ارے وہی طلاق شدہ اللہ رکھی جسے میٹھی آنکھوں سے آپ بھی دیکھا کرتے ہیں. ایک خیال. تم نے کہا بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. نہاں رہنے میں رحمت ہے، عیاں ہونے میں زحمت، عیاں ہونے کے مال سے واقف جو ہوں. تم نے تو کہا تھا کوئی اپنے جہل پر علم کا مصنوعی پردہ ڈالے ہوئے ہے، کوئی اپنی بے دانشی کے اوپر دانش مندی کا فرضی مینار کھڑا کیے ہوئے ہوتا ہے، کوئی صرف پیچھے کی صف میں بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے مگر حالات سے فائدہ اٹھا کر آگے کی گدی پر قابض ہو جاتا ہے، کوئی حقیقتاً مخرب اخلاق ہوتا ہے مگر خوبصورت الفاظ بول کر اپنے لیے بیمار قوم کا خطاب حاصل کر لیتا ہے. تو پھر بات کیوں کروں؟ معاف کرنا اے ماہر نفسیات، یہ دور نفسیات کا نہیں، مابعد نفسیات کا ہے. پوری دھرتی منڈی بن چکی ہے، فائدے کی شریعت بھونک رہی ہے، ہنہنا رہی ہے، دہاڑ رہی ہے، اور اشرفیت دہاڑے مار رہی ہے. لوگ شرافت کی تجارت سے امارت اور عمارت کھڑی کر رہے ہیں. جیسی منڈی ویسی بولی، جیسی منڈی ویسی بولی. میں ایڈوکیٹ نسیم اختر لاری، معروف فکشن نگار انیس النبی کے فکشن نگاری پر شہناز رحمان علی گڑھ کے مختصر تاثرات. کہ رشتوں پر فوقیت حاصل ہے اس طرح فرد کا سوائے اپنی ذات کے کسی اور سے نہیں ہوتا. اس خیال کی کار فرمائی ان کے کئی افسانوں میں نظر آتی ہے. مجموعی طور پر انیس النبی کے افسانوں میں معنوی قوس قزح نظر آتی ہے. امید قوی ہے کہ یہ مجموعہ فکشن قارئین کے لیے یقیناً کسی تحفہ سے کم نہیں. شکریہ.